अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेसन अल कुरान नाम के साथ तफसीर का लेसन नंबर 5.53 है, यानी 5वें सूरे का लेसन नंबर 53 और थीम है सूरे मायदा आयात 75, 76 एंड 77। इन आयत का वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन हम पार्ट ए में प्रेजेंट कर चुके हैं और आयत 75 और 76 की तफसीर हम पार्ट बी में प्रेजेंट कर चुके हैं। ये पार्ट सी है, इसमें आयत 77 की तफसीर बयान की गई है। इन तीनों आयत को हम एक बार रिवाइज करते हैं इनके तर्जुमे के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि त्तआम उन्जुर कैफ़ा नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्जुर अन्ना युफ़कून कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़आ वल्लाहु हुवस्समीउल अलीम कुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिउ अहवाअ कौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्ल अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। इनका तर्जुमा देखें। नहीं मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम मगर रसूल, इससे पहले रसूल गुजर चुके हैं और उनकी माँ सिद्दीक़ा थी, दोनों खाना खाते थे। देखो हम कैसे बयान करते हैं उनके लिए निशानियाँ, फिर देखो कैसे औंधे जा रहे हैं। क्या तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा जो मालिक नहीं तुम्हारे लिए ज़रर के ना नफ़ा के, और अल्लाह वही है सुनने और जानने वाला। कह दे ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक मुबालगा ना करो और उस कौम के ख्वाहिशात की पैरवी ना करो जो इससे पहले गुमराह हो गए और उन्होंने बहुत को गुमराह किया और खुद बहक गए सीधे रास्ते से। अब हम यहाँ पर आयत 77 की तफसीर बयान कर रहे हैं। इस आयत का पहला हिस्सा है कुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़। कह दें ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक मुबालगा ना करो, यानी ईसाई लोग अपने दीन में मुबालगा किए, बातों को एग्जैजरेट किए, सही अकीदे से सही तालीमात से जो अल्लाह ने भेजी थी उनसे बहुत दूर जा चुके। तो इनकी हिस्ट्री पर नज़र डालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए इस वीडियो को तवज्जो से देखें ताकि इस आयत को ठीक से समझ पाएँ। अक़ीदा तस्लीस यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी ईसाइयों ने कब, कहाँ और कैसे इख्तियार किया, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि इन आयत की गहराई को हम समझ सकें। याद रखें कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी में खुदा और खुदा का बेटा और उन दोनों के दरमियान रूहुल कुदुस को माना जाता है और कहा जाता है कि खुदा इन तीनों का एक है। अब हम आगे देखते हैं। अनाजील कई हैं, यानी इंजीलें कई हैं, लेकिन अव्वलीन दौर की 3 अनाजिल यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से करीब तरीन जो अनाजिल हैं उन 3 अनाजिल में कहीं भी तस्लीस का जिक्र नहीं है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी का कोई तस्वुर भी उन अनाजिल में नहीं है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को एक नबी की हैसियत से पेश किया है। यानी अव्वलीन अनाजिल में ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी की हैसियत से ही प्रेजेंट हुए हैं। इस बात का जिक्र इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी मौजूद है। याद रखें इस इंसाइक्लोपीडिया को सारी दुनिया बहुत ही ज्यादा वजन देती है, उसको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक मानती है। इस इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक मसीह ने कभी खुद भी ऐलान नहीं किया कि उनकी असल कोई माफूकुल फितरत चीज है, यानी बहुत ही पावरफुल होने का या कोई खुदाई दावा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उस पर मुतमईन थे कि उन्हें मरियम और जोसेफ के बेटे की हैसियत से पहचाना जाए। यानी ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा करार देते थे, इंसान का बेटा करार देते थे। अब जहां तक एक अजनबी शख्स जोसेफ को भी उनकी शख्सियत से जोड़ दिया गया तो ये यहूदियों की चाल है। इसकी तफसील हम आगे देखते हैं। इस ख्याल की तायद में ईसाई उलमा मरकज़ की इंजील, यानी जैसा मैंने बताया शुरू के जो 3 इंजील हैं उनमें एक मरकज़ की इंजील है, इसके बाब शेशुम यानी 6 चैप्टर की आयत यानी वर्सेस 3 और 4 का हवाला ईसाई उलमा देते हैं। इस बात को साबित करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपने आप को एक नबी की हैसियत से ही पेश किया है। देखें इस आयत का तर्जुमा। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसीस और यहूदा और शमून का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने इसके सबब ठोकर खाई। यसू ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को यहाँ पर नबी की हैसियत से प्रेजेंट किया है। यूहन्ना की ये आयत भी देखें, यानी दूसरी इंजील जो कदीम तरीन है,
اس کی یہاں پر آیت دیکھیں. پھر ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا. یعنی یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے ہی پریزنٹ کر رہے ہیں. لوقا کی انجیل کی بھی آیت دیکھیں, یہ بھی توجہ طلب ہے. مگر مجھے آج کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. یعنی اس آیت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نبی ہی کہہ رہے ہیں. تو یہ 3 اناجیل کے حوالے ہیں. اول ترین یہ اناجیل ہیں, قدیم ترین یہ اناجیل ہیں. تینوں میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نبی ہی کہہ رہے ہیں. اناجیل کی ان آیات اور سابقہ تصریح سے امر واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو مریم علیہ السلام کا بیٹا کہلوایا اور اپنے آپ کے نبی ہونے کا بار بار اعلان کیا اور کبھی بھی اپنے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہا. جب حقیقت یہ ہے تو پھر عقیدہ تثلیث کا نظریہ یعنی کانسیپٹ آف ٹرینیٹی اس دین میں کیوں کر گھس آیا؟ کیوں عیسائیت کانسیپٹ آف ٹرینیٹی پر مبنی ہو گئی؟ کہاں سے یہ عقیدہ گھس گیا؟ اس کے متعلق بھی عیسائی علماء و فضلہ کی عبارت ملاحظہ فرمائیے. یعنی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں عیسائی علماء کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے موجود کہ باپ, بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحات کو یہودی ذرائع نے مہیا کیا. یعنی یہودیوں نے عیسائیوں کو گمراہ کیا یہ کانسیپٹ دے کر کہ ایک باپ ہے, ایک بیٹا اور ایک روح القدس ہے. یعنی کانسیپٹ آف ٹرینیٹی کو انٹروڈیوس کیا یہودیوں نے عیسائیت کے اندر. یسوع نے شاذ و نادر ہی آخری اصطلاح استعمال کی ہو. یہاں تک کہ سینٹ پال کے متعلق بھی یہ واضح نہیں کہ اس نے اسے استعمال کیا. چنانچہ تثلیث کا مواد یہودی ہے جسے یونانی فلسفے کے اثر و رسوخ نے اس قالب میں ڈھالا ہے. دیکھیں یہ سٹیٹمنٹس ہیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے والیوم 5 پیج نمبر 633 اور یہ کہا جا رہا ہے انسائکلوپیڈیا میں کہ یہی عیسائی علماء کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ کانسیپٹ آف ٹرینیٹی یہودیوں نے ایجاد کیا اور عیسائیت میں انٹروڈیوس کر دیا, شامل کر دیا. یعنی عیسائیوں کو حق کے راستے سے ہٹانے میں یہود کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے ماضی میں کثیر لوگوں کو گمراہ کیا اور خود بھی حق سے بہک گئے. چونکہ یہود خود بھی اللہ کی کتابوں کو تحریف کرنے کا کام کیے, پیغمبران اسلام کو شہید کیے, خود بھی بہک گئے اور کثیر تعداد لوگوں کو گمراہ کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جو ماضی میں خود بھی بہک گئے اور دوسروں کو بھی یعنی کثیر تعداد لوگوں کو بھی انہوں نے بہکا دیا. آیت 77 کا آگے کا حصہ اس طرح سے یہودیوں کے سلسلے میں ہی عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے. یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے اور انہوں نے بہت کو گمراہ کیا اور خود بہک گئے سیدھے راستے سے. یعنی خود بھی بھٹک گئے اور کثیر لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب وہ عیسائیوں کو گمراہ کرنے یہ عقیدہ یعنی عقیدہ تثلیث کو ایجاد کیا اور عیسائیت میں شامل کر دیا. صرف عقیدہ تثلیث میں عیسائی قوم کو الجھانے میں ہی یہود کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی جوزف نامی شخص کی ناجائز اولاد قرار دے کر مریم علیہ السلام کی کردار کشی کرنے میں بھی یہود کا ہی عمل دخل تھا. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی. اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت 78 میں آ رہا ہے جو کہ نیکسٹ آیت ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. لعنت کیے گئے جن لوگوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کی زبانی, یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. یہاں یہ بتانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہود نے کس طرح سے عیسائیوں کو بہکایا غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور جس کے سبب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھی کی گئی. عیسائیت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت جو چیز بڑی عجیب و غریب اور انوکھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کے بنیادی عقائد وہ نہیں ہیں جو اس دین کے بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائے ہیں یا جو قدیم انجیلوں میں مذکور ہیں, بلکہ اس کے بنیادی عقائد وہ ہیں جو پادریوں کی کونسلیں بادشاہوں کے دباؤ میں آ کر مختلف حالات میں مقرر کرتی رہی ہیں. اور یہ کونسلیں یعنی یہ کونسلز اس امر کی مجاز ہیں یعنی اختیار رکھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اگر ان کے منظور کردہ عقائد سے انحراف کریں تو وہ انہیں مرتد قرار دے کر اس دین سے خارج کر دیں. ان کونسلوں کی داستان بڑی عجیب اور معلومات افزا ہے. اس آیت یعنی کرنٹ آیت جو انڈر فوکس ہے سورہ مائدہ آیت 77 اور سابقہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو جھوٹ اور غلو سے باز آ جانے کا حکم دیا ہے,
ان کی گہرائی سمجھنا ہے تو چرچ ہسٹری پر ایک نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے حوالہ جات کی مدد لیتے ہوئے اپنی بات رکھیں گے، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو غلو سے منع کیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، یہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ آخر انہوں نے غلو کس قسم کا کیا تھا یا کیا ہے، ان کی ہسٹری جس کو چرچ ہسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر ایک نظر ڈالنا، بلکہ تحقیقی نظر ڈالنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم ان آیات کو سمجھ پائیں جو سورہ مائدہ میں ہیں، جو کرنٹلی انڈر ڈسکشن ہیں۔ جب تثلیث کا کوئی ثبوت یا کوئی سراغ مسیح علیہ السلام کے کلام میں نہیں ملتا اور قدیم 3 انجیلوں کی آیات بھی مسیح علیہ السلام کی ابنیت یعنی بیٹا ہونے کے بجائے ان کی نبوت ثابت کر رہی ہیں، تو پھر یہ مشرکانہ نظریہ کیسے اور کب نمودار ہوا؟ اس کے متعلق بھی ہم یہاں انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے حقیقت حال پیش کرتے ہیں۔ 3 صدی کے ختم سے پہلے یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کا مجسمہ تسلیم کر لیا گیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک لوگو کی طور پر مان لیا گیا، یعنی اللہ کا کلمہ ریپریزنٹ کرنے کے لیے، لیکن ان کی الوہیت کا عام طور پر انکار کیا جاتا تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لے جانے کے 300 سال تک بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا نہیں مانا گیا۔ الوہیت کا انکار کرنا یعنی ان کی خدائی کا انکار کیا جاتا تھا، سرے سے مانا ہی نہیں جاتا تھا۔ تقریباً اسی دوران ایک پریسٹ پیدا ہوا ایریس، جس کا نام تھا 250 سے 36 عیسوی تک اس کا دور حیات تھا۔ اس دوران میں اس نے ایک عقیدہ دیا، یہاں دیکھیں اس عقیدے کو ایرینزم کہا جاتا ہے۔ ایرینزم maintained that the Son of God was created by the Father and was therefore neither co-eternal with the Father nor consubstantial of the same substance. Arianism was condemned at the First Council of Nicaea 325 AD and classified as belief that is different from what is generally accepted to be true, but was followed by many Germanic people in early medieval times. ہم اس بات کو سمجھائیں گے کہ اس عقیدے کے مطابق اللہ کو یہ گاڈ مانتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ ایک روح کو مانتا ہے، روح القدس جسے کہتے ہیں، جس کو ہولی اسپرٹ یہ لوگ کہتے ہیں۔ البتہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی جو صلاحیتیں ہیں، صفات ہیں، وہ خدا ہی میں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام میں انسان کی صفات ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی اپنے بیٹے کو انسانی صفات کے ساتھ پیدا کیا۔ اس عقیدے کو ایرینزم کہا جاتا ہے، اور یہ کافی عرصے تک لوگ اس کی اتباع کرتے رہے، خاص طور پر جرمنی میں۔ اس اثنا میں ایریس کے تنازع نے 4 صدی کے کلیسا کو جس اضطراب و حیرت میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے لوگوں کی توجہ کو اس مسئلے کی طرف مبذول کیا۔ نیقیہ کی کونسل جو 325 عیسوی میں منعقد ہوئی، اسی کونسل کو ہم انگلش میں نائسیا کہتے ہیں، اس میں سرکاری طور پر یسوع کی الوہیت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو تسلیم کر لیا گیا، جسے باضابطہ طور پر مرتب کیا گیا اور اس کا نام نائسین کریڈ رکھا گیا۔ کچھ عرصے تک یہ عقیدہ متنازع بنا رہا، لیکن پھر مشرق و مغرب کے عیسائیوں نے اسی عقیدے کو صحیح مسیح عقیدہ مان لیا۔ بیٹے کی الوہیت کے ساتھ روح القدس کی الوہیت بھی تسلیم کر لی گئی، یعنی ایک کاؤنسل کنڈکٹ کی گئی۔ یاد رکھیں اس دور میں رومن جو امپائر تھی وہ بہت دور تک پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ ترکی بھی اس کے زیر اثر تھا۔ تو ترکی میں رومن امپرر نے ایک کاؤنسل بلائی، جس میں دنیا بھر کے 318 کرسچن بشپس نے شرکت کی۔ اس کو کاؤنسل آف نائسیا کہتے ہیں۔ یہ کنڈکٹ ہوئی 325 AC میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لے جانے کے 325 سال کے بعد۔ یہاں پر تصویر میں بتایا گیا ہے کہ بادشاہ خود نے یہ کاؤنسل کو کنڈکٹ کیا، تمام کو انوائٹ کیا، بذات خود وہ موجود تھا، اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے کو سارے عیسائی بشپس نے یعنی ان کے پادریوں نے ڈاکیومنٹ کیا بادشاہ کی مرضی کے مطابق۔ It is generally agreed among scholars and church historians that the bishops at Nicaea made a landmark decision which united Orthodox Christianity around the dual nature of Jesus as both fully human and fully divine, and this decision has served the church well over the centuries since 325 AC. یعنی اس کاؤنسل میں بادشاہ کی مرضی کے مطابق یہ فیصلہ لیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت خدا بھی ہیں اور بیک وقت بیٹے بھی ہیں، بیک وقت خدائی صفات بھی رکھتے ہیں اور بیک وقت انسانی صفات بھی رکھتے ہیں، اور روح القدس ان کے درمیان ایک کامن روح ہے جو کبھی باپ میں رہتی ہے اور کبھی بیٹے میں رہتی ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو برسا برس سے عیسائی قوم مانتی ہوئی آئی ہے، یعنی وہ عقیدہ جو کہ گڑھا گیا ایک بادشاہ کی سرپرستی میں بادشاہ کی مرضی کے مطابق، وہ عقیدہ ساری دنیا کے عیسائیوں کا ایک اہم ترین عقیدہ بن گیا۔ اور اس وقت رومن امپرر تھا کانسٹنٹائن I، یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا۔
دیکھیں نیقیہ کے عقیدے کی، نیقیہ یعنی نیسیہ کی کونسل کا جو عقیدہ تھا، اس کی فتح نے تثلیث کے عقیدے کو عیسائیت کا اہم ترین جز بنا دیا، یعنی ساری دنیا میں اس کو اہم ترین پارٹ آف دا ریلیجن مانا جانے لگا۔ بیٹے کی الوہیت کا مظہر یسوع کو قرار دینے سے ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو گئی جو چوتھی صدی اور اس کے بعد عرصے تک متنازع بنی رہی، چونکہ کبھی بیٹے کو خدا کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، لیکن جب اس کونسل میں یہ درجہ دیا گیا تو ساری دنیا میں تنازعات شروع ہو گئے۔ وہ یہ کہ یسوع میں الوہیت اور انسانیت کا باہمی تعلق کیا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو انسان مانا جاتا تھا، اللہ کا بیٹا مانا جاتا تھا اور انسانی صفات کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ اچانک ان کو خدا کا درجہ دے دیا گیا، الہ مان لیا گیا، تو ان کے بیچ الوہیت اور انسانیت کا کیا باہمی تعلق ہے، اس بارے میں ساری دنیا میں کنفیوژن پھیل گیا۔ تو ایک اور کاؤنسل کنڈکٹ کیا رومن امپرر کیزڈن نام کے مقام پہ، اس کو کیزڈن کاؤنسل کہتے ہیں۔ کیزڈن کی کاؤنسل میں جو کہ 451 عیسوی میں منعقد ہوئی، اس میں یہ قرار پایا کہ مسیح علیہ السلام کی ذات میں الوہیت اور انسانیت دونوں یکساں طور پر مجتمع ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کمبینیشن ہے گاڈلینس کے بھی اور ہیومننس کے بھی، اور باہمی امتزاج کے باوجود دونوں کی خصوصیت جو کی تو قائم ہے، یعنی ایک ہی فرد میں خدا بھی ہے انسان بھی ہے، دونوں کا امتزاج ہے، کمبینیشن ہے، اس کے باوجود بھی دونوں کی صفات ان میں جو کی تو قائم ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دی فادر از گاڈ، دی سن از گاڈ، دی ہولی اسپرٹ از گاڈ، لیکن دی فادر از ناٹ دی ہولی اسپرٹ، دی ہولی اسپرٹ از ناٹ دا سن، دی فادر از ناٹ دا سن۔ یہ کنفیوژن پھر بھی ان میں قائم رہا اس کاؤنسل کے بعد۔ قسطن دنیا کی تیسری کاؤنسل، چونکہ ترکی انڈر رومن امپائر تھا تو وہیں پر تیسری کاؤنسل بھی کنڈکٹ ہوئی قسطن دنیا میں۔ یہ علاقہ ہے ترکی کا، یا ترکی کو اس دور میں قسطن دنیا ہی کہتے تھے، جو 680 عیسوی میں منعقد ہوئی۔ اس میں اس پر مزید اضافہ کیا گیا کہ ان دونوں ماہیتوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے، مسیح دونوں مشیتوں کا مالک ہے۔ یعنی دیکھیں کنفیوژن اور بڑھا لیے، کنفیوژن کو دور کرنے کے نام پہ۔ کنفیوژن کیا تھا ان کا کہ ایک خدا ہے اور ایک بیٹا ہے، پھر وہ دونوں کمبائن ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام میں خدا کی بھی صفات ہے، بیٹے کی بھی صفات ہے، لیکن اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی مرضی الگ ہے، بیٹے کی مرضی الگ ہے، لیکن مسیح علیہ السلام دونوں مرضیوں کے مالک ہیں۔ یعنی ان کو کلیئر ہی نہیں ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے اور دونوں کی مشیتوں میں کیا فرق ہے۔ مغربی کلیسا نے نیقیہ، کالسڈن اور قسطن دنیا کے فیصلوں کو قبول کر لیا، اور اس طرح تثلیث اور مسیح کے اندر دو مشیتوں، خدائی اور انسانی کے وجود کے نظریات کو مشرق و مغرب کے کلیساؤں نے بحیثیت پختہ اور صحیح عقیدہ کے مان لیا۔ یہ کہہ رہی انسائکلوپیڈیا، یعنی بادشاہ کی مرضی جیسی تھی ویسے ہی عقیدے انہوں نے ڈھال لیے، ویسے بلیفز انہوں نے بنا لیا اور ساری دنیا میں اس کا چرچا کر دیا۔ کیونکہ یہ جو کیزڈن کی کونسل تھی، اس میں اور زیادہ تعداد میں بشپس کو انوائٹ کیا گیا تاکہ اس عقیدے کو ساری دنیا کی عیسائی مان لیں، تو ساری دنیا کی عیسائیوں پر یہ عقیدے کو تھوپ دیا گیا۔ اس کو دیکھیں، یہاں پر ہم نے شارٹ میں کچھ تفصیل بتائی ہے دی کونسل آف کیلسیڈن کی۔ اس میں تقریباً 520 بشپس تھے اور یہ کونسل ہوئے 451 AD میں۔ اس کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 5 میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو اس کونسل میں یہ بات کو کنفرم کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت خدا بھی ہیں اور بیک وقت انسان بھی ہیں، اور کوئی کنفیوژن کے، کوئی چینج یا سپریشن کے۔ اٹس پرائمری اکمپلشمنٹ واز دی ڈیفینیشن آف کرائسٹ نیچر affirming that he is both fully God and fully human in one person، یعنی ایک ہی شخصیت میں پوری طرح خدا بھی ہیں، اپنے آپ میں پوری طرح خدا کے بیٹے بھی ہیں انسان کی حیثیت سے، یعنی خدائی صفات بھی 100% ہیں ان میں اور پھر انسانی صفات بھی 100% ہیں، without confusion، change اور separation۔ وہی بہتر جانتے ہیں کہ خدا خدا ہوتا ہے، انسان کی صفات کیسے رکھتا ہے، جو انسان کی صفات رکھتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ پورے کنفیوژن کے باوجود بھی انہوں نے اس عقیدے کو کنفرم کیا، اور پھر بہت زیادہ بشپس چونکہ دنیا بھر سے انوائٹ کیے تھے اس دور کے بادشاہ نے، اور اس دور کا بادشاہ تھا رومن امپرر تھا مارشین، اس کی مرضی کے مطابق یہ عقیدہ پھر سے مضبوطی کے ساتھ کنفرم کیا گیا، اور ساری دنیا کے عیسائیوں کو متحد کرنے کی کوشش اس عقیدے کے ذریعے کی گئی۔ اس ریسرچ سے بات ثابت ہو گئی کہ تثلیث و ابنیت کے عقائد خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں سال کے بعد انعقاد پذیر ہونے والی کاؤنسلوں نے انہیں گھڑا اور عیسائیوں کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا۔ قرآن کریم بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ اہل کتاب اللہ کی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، جس کے سبب ان کی تعلیمات اور عقائد تحریف شدہ ہیں، اور پھر اعلان بھی کرتے ہیں کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، اور جھوٹ کو پیغمبروں سے منسوب کر دیتے ہیں۔ عیسائیوں کی تاریخ پر تحقیقی نظر ڈالنے سے تمام باتیں سچ ثابت ہو گئیں۔
یعنی اولین دور کی انجیلوں میں تو وہ باتیں تھی نہیں، انہوں نے بعد میں نئی نئی انجیلیں تیار کی اور اپنے من مانے عقائد اس میں شامل کر دیے، اور پھر اپنے اپنے دور کے بادشاہوں کی مرضی کے مطابق ان عقائد کا پرچار اس طرح سے کر دیا عوام میں کہ ساری باتیں اللہ ہی کی طرف سے، اور عوام کو اس طرح سے انہوں نے بہکا دیا۔ اسے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کی تحریف کی اور پیغمبران پر وہ باتیں بولیں جو انہوں نے کی ہی نہیں، اور عوام کو بھٹکا دیا، کثیر تعداد بندوں کو گمراہ کر دیا۔ اسے اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں کہ اپنے اس غلو سے، اپنے جھوٹ سے باز آ جائیں۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ قدیم 3 اناجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی کی حیثیت سے ہی پیش کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے 300 سال تک بھی انہیں خدا کا درجہ نہیں دیا گیا تھا۔ یہود کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عیسائی قوم نے بھی اللہ کی کتاب یعنی انجیل میں تحریف کر دی، اور تمام گمراہ قوموں کے ریکارڈز انہوں نے توڑ دیے۔ ان کی گمراہی کو یہاں مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ عقیدہ تثلیث یعنی کانسیپٹ آف ٹرینٹی یہود کی پیداوار ہے اکارڈنگ ٹو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا۔ پھر ایرس نامی پادری نے یہ تصور دیا کہ خدا میں خدائی صفات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں جو انسانی صفات رکھتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان روح القدس مشترکہ ہے۔ کاؤنسل آف نیقیہ، جس کو ہم کاؤنسل آف نائسیا کہتے ہیں انگلش میں، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت انسان اور خدا دونوں ہیں، اور دونوں کی صفات پر ان کا وجود مشتمل ہے، اور روح القدس ان کی روح ہے، یعنی ایک کامن روح ہے۔ کاؤنسل آف کاسڈن جو کہ 451 عیسوی میں کنڈکٹ ہوئی، اس بات کو یقینی بنایا گیا یہاں پر اس کاؤنسل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت خدا اور انسان ہیں۔ اس طرح انسانوں کے گھڑے ہوئے عقائد کو دنیا بھر کے عیسائیوں پر تھوپ دیا گیا، یعنی جو کاؤنسلز بار بار ہوئے ان کے عقائد کو یہ لوگ اپڈیٹ کرتے تھے، ان کی مرضی کے مطابق ماڈیفائی کرتے تھے، چینجز کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ عیسائیوں کو، عیسائی پریسٹ کو، بشپس کو شامل کرتے تھے تاکہ ان کے ماڈیفیکیشنز، چینجز ساری دنیا یونٹی کے ساتھ قبول کر لے۔ یہ ہے ان کے موجودہ مذہب کا حال۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔